खान के साथ मुलाकात हुई है। इस मीटिंग में सुहेल अफरीदी साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे और मैं थी, और हम सलमान सफदर साहब से हमने तफसीली इमरान खान की जो कंडीशंस हैं उसके बारे में पूछा। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरा दिल टूट गया था। आज दिल हिल गया था कि हमने ऐसे शख्स के लिए जो 2.5 साल से जेल के अंदर बैठे हैं, हमने काफ़ी नहीं किया। हमने जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया उनके लिए। सब ने उनके साथ ज्यादती किया है। जो मैं सुन के आ रही हूँ उनकी आंख के बारे में, ये अब्दुल क्या नाम है, गफूर उसका अंजम, अब्दुल गफूर अंजम, ये नाम याद रखें। 3 महीने से इमरान खान कहते हैं कि मैं उनको बता रहा था कि मेरी आंख में नजर नहीं आ रहा है, मुझे एक आंख में। 3 महीने पहले से वो ना इनका इलाज करवा रहा था, ना करने की कोशिश की भी उसने। डॉक्टर तक नहीं बुलाया। 2 हफ्ते तक बिल्कुल उनकी नजर बंद थी और वो कह रहे थे कि मेरी आंख में नजर नहीं आ रहा। और ये किस किस्म का इंसान है? अगर कहें कि खाली ये अब्दुल गफूर अंजुम की जिम्मेदारी है, आपको पता है कि उस जेल में, हालांकि इमरान खान ने कहा है कि इस अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ कार्रवाई, केस डालो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वहां 10-10 कैमरे लगे हुए हो और ये लोग देख रहे थे कि इमरान खान की नजर जा रही है। ये देख रहे थे 2 हफ्ते से कि उसकी आंख बंद हो गई है। ये देख रहे थे, इनके पास 10-10 कैमरे वहां लगे हुए हैं। इनको पता था कि इमरान खान की तबीयत खराब हो रही है। वो कह रहे हैं मेरी 3 महीने से तबीयत खराब हो रही थी। 3 महीने से इन्होंने पता नहीं चलने दिया। इन्होंने इंतजार किया कि इमरान खान की नजर खराब हो जाए। ये आप लोगों ने इसलिए रखा हुआ इमरान खान को जेल में, और हम लोग बाहर बैठ के इसलिए हमने कुछ नहीं किया उनके लिए। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया कि अगर इन लोगों की जरूरत है, ये जरूरत है इन सब की कि ये इमरान खान की नजर खत्म करना चाहते हैं, इमरान खान को इसी तरह खत्म करना चाहते हैं। देखें, ये सारी जिम्मेदारी आज इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि हमारी अदलिया आजाद नहीं है। आज इमरान खान अगर अदलिया आजाद होती, अगर उनको इंसाफ मिल रहा होता, तो आज इमरान खान अव्वल तो जेल में ही ना होते। अगर जेल में हैं तो जब इमरान खान का अलकादर का केस 1 साल पहले हम हाई कोर्ट में लेकर गए थे और इन्होंने इंतजार किया कि जब तक ये जज डोगर की तैनाती ना हो जाए ये केस किसी के सामने ना जाए। जब उन्होंने उनके सामने, उनकी खासियत ये है कि उन्होंने अदालत ही बंद कर दी, इंसाफ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने केस ही नहीं लगने दिया। उनको पता है कि जिस दिन ये केस लग गया उनके नाम पे आ जाएगा कि उन्होंने इंसाफ नहीं दिया था, तो वो केस ही नहीं लगने दे रहे। अलकादर में इमरान खान इस वक्त कैद में है और बुशरा बीबी, और दूसरा जो केस है वो है तोशाखाना 2। तोशाखाना 2 के लिए कल मैं अदालत में खड़ी ATC कोर्ट में, जज अमजद के कोर्ट में दोबारा अपील कर रही हूँ कि जज साहब इमरान खान के वकालतनामे साइन करवा दें। वहाँ जेल वाले किसकी जरूरत है कि अदालत का, जज का, वो सुन ही नहीं रहे कि वकालतनामे साइन कर दें। देखें, इन्होंने जो ये किया है, क्या हम पाकिस्तान में हम सबको कबूल है कि एक इंसान जो पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता है उसको जान के उसके साथ ये किया जा रहा हो? जज साहब ने आज ऑर्डर दिया है, चीफ जस्टिस ने, कि 16 से पहले इमरान खान का इलाज होना चाहिए। और हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज, हमने इस एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है कि 2 जो स्पेशलिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल में होगा उनका इलाज, और उनके अपने मालिज डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में होगा। ये अब 2 दिन है इनके पास, 2 दिन है इनके पास कि ये इमरान खान का बेहतर है कि ये इलाज करवा लें। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, ये माफी इस अंजुम को भी नहीं है। वो ये नहीं कह सकता मैं मजबूर था, क्योंकि यहाँ सब मजबूर हैं, सारा मुल्क मजबूर नहीं है, हम मजबूर नहीं है। और अगर इतनी अच्छी तरह अगर हम आप चलें
اور ہم نے بہت احتیاط سے بہت محتاط ہو کے چلے ہیں. ہمارے اوپر ساروں کے اوپر کیسز, ہزاروں لوگوں کے اوپر کیسز کیا بنے ہوئے, گاڑیاں جلا دی, بندے مار دیے, یہ سارا کچھ بنا ہوا ہے نا پہلے سے, یہ بنے ہوئے پہ کیسز, جھوٹے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں. بس بہت ہو گیا, پاکستانیوں کو اب انصاف چاہیے, ہم سب کو انصاف چاہیے. لیکن عمران خان کو آپ صرف علاج نہیں کرائیں گے, اب عمران خان کے آپ کیسز سنیں گے اور آپ عمران خان کو رہا کریں گے. یہ جب عمران خان کو یہ اب الٹیمیٹم ہم دے رہے ہیں, ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ بس بہت ہوگی اس تماشے کی, آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. عدالتوں کا کام ہے کہ وہ کام کریں اپنا, ان کو ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ تنخواہیں مل رہی ہیں, مراد مل رہی ہے, سیکیورٹی مل رہی ہے. اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ اپنی یہ عدالتوں کو فارغ کر دیں. یہ پاکستان کی عدالتیں آپ کی ذاتی عدالتیں نہیں ہیں, یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں. یہ پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے بنی تھی. آج کل عدالتوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, اندر ہی کوئی نہیں جا سکتا. دنیا میں کون سی عدالت میں کوئی بھی چل کے جا سکتا ہے جج کے سامنے؟ یہاں پہ 400 سیکیورٹی والے بیٹھے ہیں, عام آدمی تو اندر گھس ہی نہیں سکتا. یہاں پہ تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون اندر آئے گا کون اندر ہے. آپ قلعوں کے اندر نہیں بیٹھیں گے, آپ کھولیں گے عدالتیں ساری, دیں انصاف پاکستانیوں کو. ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, ہم کیوں ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے؟ آپ اس وقت عدالتیں کھولیں, آپ اپنا کام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستانی, کیوں ہمیں انصاف چاہیے. لیکن یہ نہیں اب ہمیں قبول کہ آپ, یہ بلڈنگ عدالت نہیں ہوتی ہے جس کو آپ محفوظ کر رہے ہیں. یہ جو بلڈنگوں کو آپ محفوظ کر رہے ہیں اور اتنی سیکیورٹی ڈال دیں, یہ عدالت نہیں ہوتی. عدالت انسان ہوتے ہیں جو انصاف دیتے ہیں. آپ ہائی کورٹ کھولیں اور انصاف دیں. ڈر کے اندر بیٹھ گئے, وہ جج ڈوگر ڈر جاتا ہے. بندے آ گئے, ایم این ایز, ایم پی ایز, لا میکرز آتے ہیں, ان کو نہیں اندر گھسنے دے رہے. یہ کون ہوتے ہیں سرکاری ملازم ہمارے ٹیکس پیئر کے اوپر؟ کون ہوتا ہے جج ڈوگر کہ عدالت بند کر دے؟ ہم آج شکر گزار ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے انسانیت دکھائی. ان کو پتا تھا, میرے خیال میں سارے گھبرائے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا عمران خان کی آنکھ ضائع کر رہے ہیں. ان کی بینائی اس وقت انہوں نے بتایا کہ میری 10-15% ہے اس وقت. ان کی آنکھ ضائع کیا, ان کا بال بھی ان کو آپ چھیڑیں گے. لیکن پھر آپ یہ نہ کہنا کہ یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوئے گی. یہ نہ آپ سوچنا کہ اس کے بعد ہم کہیں گے نہیں جی کوئی بات نہیں, معاف کر دیتے ہیں. معافی نہیں ہے اس کے بعد. کون یہاں سے بچ کے نکلے گا؟ آپ عمران خان کو انصاف دیں. ہم آپ سے کوئی اپیل نہیں کر رہے, اور یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے سب نے سوشل میڈیا پہ, بند کریں اس کو. یہ جو ساری ڈسٹریکشنز لگائی ہوئی ہیں آپ کے سرکاری والوں نے کہ جی عمران خان کی یہ ڈیل ہو رہی ہے اور بنی گالا شفٹ کرنے لگے ہیں ہاؤس اریسٹ میں. عمران خان نے پھر کہہ کے بھیجا ہے میں مر جاؤں گا جیل میں, لیکن میں اس فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. اب اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں. 30 سال انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے جس کو یہ تحریک انصاف کہتے ہیں. 30 سال عمران نے انصاف کے لیے جنگ لڑی ہے, ججز کے لیے جنگ لڑی ہے, عدلیہ کے لیے جنگ لڑی ہے. اور آج یہی عدلیہ ان کو انصاف نہیں دے رہی ہے جس کے لیے عمران خان جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی آزادی کے لیے جنگ لڑے. یہ آزاد ہوں گے تو ہمیں انصاف ملے گا. اس لیے کوئی ہاؤس اریسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت. آپ عمران خان کو انصاف دیں, عمران خان کے کیسز سنیں اور عمران خان کو انصاف دے کے آزاد کریں, جس کے لیے عمران خان جس وجہ سے 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں. اب میں سلمان راجہ صاحب بتائیں گے کہ وہ اس کا لائے عمل کیا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد سہیل افریدی اپنا لائے عمل بتائیں. آپ دیکھیں, آج یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد جو سلمان صفدر صاحب نے مرتب کی ہے, جذبات پر قابو رکھنا ناممکن, لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ بات ایک قانونی پیرائی میں کروں, اگرچہ یہ بات قانون سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. عمران خان کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے, اور یہ جرم اس ریاست نے کیا ہے. اس جرم کا چہرہ عبدالغفور انجم ہے, یہ نام ہم نہیں بھولیں گے. مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت آئی ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا, خان صاحب نے کہا ہے سلمان راجہ کو کہو عبدالغفور انجم کے خلاف فوری مقدمہ دائر کریں. نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی. یہ تکلیف بڑھتی گئی, اور کسی وقت دسمبر میں
ان کی آنکھ کی بینائی، ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہے، مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود ان کو صرف عام قطرے دیے گئے جو آنکھ کو میں دیے جاتے ہیں، کو معمولی اگر خارش ہو تو ان کو ہسپتال نہیں لے کر گئے۔ جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ آنکھ کا، اس کو نہیں بلایا گیا۔ جیل کے ڈاکٹر ان کو قطرے دیتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی۔ ایک آنکھ بالکل بینائی سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب صورتحال اور بگڑی تو غفور انجم کو 16 جنوری کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد جو نیا ایڈمنسٹریٹر آیا اس نے بھی 10 دن ضائع کیے اور 26 جنوری کو ڈاکٹر بلایا گیا پمز ہسپتال سے، ڈاکٹر عارف، جنہوں نے آ کر جب ان کی آنکھ کا معائنہ کیا اس نے کہا کہ ان کو فی الفور ہسپتال لے کر جایا جائے۔ وہاں ان کی آنکھ میں ایک ٹیکہ لگایا گیا، جو لفظ یا استعمال کیا گیا ہے اوکلوژن آف دی ریٹنا۔ یہ اوکلوژن کی جو بھی بیماری سامنے آئی اس کے حوالے سے ایک ٹیکہ لگا، جس سے خان صاحب کہتے ہیں کہ اب 10 سے 15% بینائی اس حد تک واپس آئی ہے کہ اس آنکھ سے اگر وہ دیکھیں تو ان کو روشنی محسوس ہوتی ہے، لیکن آنکھ کی بینائی واپس نہیں آئی۔ یہ انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک صورتحال ہے۔ اور دوسری آنکھ کے حوالے سے ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ خان صاحب کس طبی صورتحال سے اس وقت متاثر ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فی الفور ان کا مکمل طبی معائنہ ہو، اور طبی معائنہ وہ ڈاکٹر کریں جن پہ خان صاحب کو اعتماد ہے، جن پر ہمیں اعتماد ہے، خان کے خاندان کو اعتماد ہے، اور پاکستانی قوم کو اعتماد ہوگا۔ بالکل یہ صورتحال جو اس وقت جاری ہے ناقابل قبول ہے۔ آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 16 تاریخ سے پہلے خان صاحب کا مکمل طبی معائنہ ہو، ان کی آنکھوں کا معائنہ وہ ڈاکٹر کریں جو اس حوالے سے استطاعت رکھتے ہیں، اسپیشلٹی رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پمز ہسپتال میں ریٹنا کے حوالے سے اسپیشلٹی رکھنے والا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل میں 2 ڈاکٹر صاحبان ہیں جو یہ اسپیشلٹی رکھتے ہیں۔ جان بوجھ کر خان صاحب کو اب تک ان کے سامنے نہیں لے کر گئے، ان کو معائنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ جو جرم خان صاحب کے خلاف ہوا ہے اس میں بہت سے لوگ ملوث ہیں، سب کے نام سامنے آئیں گے، ہم کسی پہ پردہ نہیں ڈالیں گے۔ ایک نام خان صاحب نے خود دے دیا، انہوں نے نشاندہی کر دی ہے اپنے مجرم کی، عبدالغفور انجم، اس کے خلاف فی الفور مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ عظمیٰ آپا نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، علیمہ آپا نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس تمام عمل میں شامل ہے۔ کیوں خان صاحب کے مقدموں کی سنوائی نہیں ہوئی؟ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ہم بار بار وہاں درخواستیں دیتے ہیں، بار بار پارلیمنٹیرین وہاں جاتے ہیں، بار بار سلمان صفدر جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، چیف جسٹس کے کمرے تک جاتے ہیں، ہمیں موڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس دوران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس کا نتیجہ اب ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس قوم کے سب سے بڑے لیڈر کی ایک آنکھ جو ہے اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے، ان کی پوری صحت کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ تو ہم یقیناً واپس عدالت جائیں گے۔ خان صاحب کا حکم ہے کہ عدالت جاؤ، ہم ان عدالتوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ جو ان عدالتوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس جرم کا حساب یہ قوم لے گی، تاریخ لے گی۔ خان صاحب کے مقدمات کو فی الفور لگایا جائے۔ ان کا مقدمہ القادر کا جو ایک لغو کیس ہے، جھوٹا ان کے اوپر الزام ہے، 1 پیسے کا خان صاحب یا بشرا بی بی کو فائدہ نہیں ہوا۔ ایک جھوٹے مقدمے میں 1 سال سے ان کی درخواست سنی نہیں جا رہی، ان کی اپیل سنی نہیں جا رہی، سزا معطلی کی درخواست نہیں سنی جا رہی۔ اور اسی طرح جو دوسرا مقدمہ جو توشہ خانہ کا ان پہ بنایا گیا اور جس میں سزا دی گئی، اس کے حوالے سے بھی ہم فی الفور یہ تقاضا کریں گے کہ ان کی اپیل سنی جائے۔ اب یہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ خان صاحب کو اس طرح جیل میں رکھا جائے۔ ان کا حق ہے، آزادی ان کا حق ہے، وہ اس قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو آزادی ملے گی اور یہ قوم اب ان کو آزادی دلوائے گی۔ ہم عدالت کے اندر، عدالت کے باہر خان صاحب کا مقدمہ لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ اب پاکستان کی عوام کو یہ مقدمہ لڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم یقیناً درخواستیں فائل کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کس طرح خان صاحب کے مقدمات کو نہیں سنا جاتا، کس طرح خان صاحب کو انصاف نہیں دیا جاتا۔ رہائی خان صاحب کا حق ہے، ایک دن بھی ان کو جیل میں رکھنا خان صاحب کے خلاف، اس قوم کے خلاف جرم ہے۔ اس جرم کو اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو مجھے جو حکم ہوا ہے، جو سلمان صفدر صاحب نے مجھے احکامات پہنچائے ہیں، سب پر عمل ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم یہ مقدمہ جیت کر دے گی۔ ان بند عدالتوں کے تالے کھلیں گے، ان بند عدالتوں کو بھی انصاف دینا پڑے گا۔ خان صاحب اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔
اس محکوم عدلیہ کو بھی انصاف دینا ہوگا. ہم بار بار آپ کے سامنے پیش ہوں گے, پاکستانی قوم کے سامنے ہم جواب دہ ہیں. بالکل پاکستانی قوم کو حق حاصل ہے کہ ہمارے گریبان تھامے. خان کے لیے جو کچھ کرنا ہے اگر ہم نہیں کر پائے تو اب مزید کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی کسی کی جانب سے. یہ مقدمہ ہم نے لڑنا ہے, یہ جد و جہد ہم نے کرنی ہے, اور اب فتح بہت قریب ہے. آپ سب یقین رکھیے, یہ قہر کی گھڑی ہے لیکن یہ ہمارے عزم کو دوبالا کرتی ہے, ہمیں مزید طاقت دیتی ہے. جو تکلیف خان نے اٹھائی ہے اس تکلیف کا ازالہ ہم سب کو کرنا ہے. انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے ہی قدم بڑھائیں گے, یہ قوم اب پیچھے نہیں ہٹے گی. افریدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا کہ علیم آپا نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ یہاں اڈیالہ جیل میں غفور انجم جس کی سرپرستی پنجاب کی جعلی حکومت کر رہی تھی, انہوں نے عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ, ان کی آنکھ کے ساتھ طبی دہشت گردی کی ہے, اور ان کی صحت کو, ان کی آنکھ کو اس حد تک لے کے گئے تھے کہ ان کی بینائی تقریباً جا چکی تھی. اس حد تک ان کو ٹارچر کیا گیا کہ ان کو ہسپتال لانا پڑا, اور ہسپتال لاتے ہوئے نہ ان کی فیملی کو بتایا گیا اور نہ ہی ڈاکٹرز کو بتایا گیا جو ان کے ذاتی معالج ہیں. ان کا علاج ہوا, لیکن علاج بھی اس طرح ہوا کہ ابھی تک جو رپورٹ ہم نے دیکھی تو تقریباً اس کی عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی 10 سے 15% تک آ چکی ہے, اور یہ ان کی جعلی حکومت کی رپورٹ ہے. حقیقت کیا ہے یہ ابھی تک نہ ہمیں معلوم ہے, اور نہ جو ہے ابھی تک خان صاحب کے ذاتی معالج نے ان کا معائنہ کیا ہے, اور نہ ہی ہمیں اعتماد دلایا گیا ہے. ابھی پنجاب کی جعلی حکومت کی سرپرستی میں اگر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو, سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین کے ساتھ یہ کیا گیا ہے تو اس میں ان کے کچھ عزائم ہیں, کیونکہ جو مقبولیت عمران خان صاحب کی ہے ان کو کوئی کم نہیں کر پا رہا. تو یہ جان بوجھ کر اس طرح کیا گیا ہے, اور یہ انتہائی تشویشناک ہے. اگر فرض کرے آج آنکھ کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے تو خدا نہ خواستہ کل کو یہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ہمیں یاد ہے, 9 مئی میں انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے, 26 نومبر کو انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے, مرید کے میں جو ہوا وہ بھی ہمیں یاد ہے. تو جن لوگوں کے لیے پاکستان کے عام شہروں کی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو یہ ابھی خون کے پیاسے بن گئے ہیں. تو اسی وجہ سے جو عدالتوں میں اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً پچھلے 1 سال سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا کیس نہیں لگ رہا, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ کیس لگائے اور انصاف کرے, کیونکہ یہ عدالت انصاف کے لیے ہے. ہمیں تمام پاکستانیوں کو آخری امید ہی ان عدالتوں سے ہے. اگر فرض کرے عدالتیں انصاف نہیں کر پاتی تو پھر ان عدالتوں کو تالے لگنے چاہیے اور ان کو بند ہونا چاہیے, کیونکہ جس کام کے لیے عوام اپنے ٹیکس سے, اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کو ٹیکس دیتی ہے اور ان کو تنخواہیں ملتی ہے, اور عوام کا بھلا ہی نہیں ہو رہا تو پھر ان عدالتوں کا فائدہ ہی نہیں ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کے کیسز کیا ہیں؟ نہ انہوں نے میمو گیٹ کیا ہے, نہ انہوں نے ڈان لیکس کیا ہے, نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگوائے ہیں, نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں ججز کی تصویریں لگائی ہیں, نہ انہوں نے اپنے جلسے میں جرنیلوں کی تصویریں لگائی ہیں. لیکن جنہوں نے یہ سب کیا ان کے لیے 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو پنجاب میں بھی
हुकूमत दी गई और वफाक में हुकूमत दी गई और सिंध में भी ये गद्दा गाड़ी से लैंड क्रूजर का काम लेना चाह रहे हैं, लेकिन गद्दा गाड़ी हमेशा गद्दा गाड़ी ही रहती है। आप पाकिस्तान के हालात देखें, आपने बलूचिस्तान में देखा क्या हुआ, किस तरह के अटैक्स हुए। उसके बाद केपी में 3 हमले, उनकी ट्राई की गई लेकिन हमारी पुलिस और सीटीडी ने उनको नाकाम बनाया। मैं उनको दाद पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया और नाकाम बनाया। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद में एक वाकया होता है और उसमें कई लोग शहीद होते हैं, सैकड़ों जख्मी होते हैं। लेकिन यहां पर मुल्क एक तरफ बलूचिस्तान में, दूसरी तरफ केपी में, तीसरी तरफ पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में हालात इस तरफ जा रहे हैं, मुल्क के हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। लेकिन इनके प्रायोरिटीज देखें, इमरान खान साहब को जेल में रखना है, इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाने, इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करानी, एक बंदे को झुकाने में लगे हुए हैं पूरा सिस्टम। दूसरी तरफ पाकिस्तान हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान की मईशत देखें, 80,000 अरब रुपए तक हमारे कर्जे पहुंच चुके हैं, उसमें 36,000 अरब रुपए आपका बिरूनी कर्जा है जो आपके डॉलर के साथ मुंसलिक है। एक्सपोर्ट आपके जीरो है, जिसकी वजह से आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है। आपके डॉलर को आर्टिफिशियली तौर पर रोका गया है। अगर आज आपको जो आपके दोस्त मुमालिक ने कर्जा दिया हुआ है डॉलर का और आपके साथ रखे हुए हैं, अगर वो वापस ले तो आपका डॉलर जो मसनूई तौर पर 280 रुपए पर रोका गया है, ये 400 रुपए से ऊपर चला जाएगा। अगर ये 400 रुपए से ऊपर गया तो 36,000 का जो बिरूनी कर्जा है वो 50-55,000 तक पहुंच जाएगा। आपका मुल्क दिवालिया तकरीबन कर चुका है। लेकिन आपकी इंटरेस्ट देखें, आप इमरान खान साहब की आंख के पीछे लगे हुए हैं, आप इमरान खान साहब के जान के पीछे लगे हुए हैं। आपको पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी अभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अभी पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इमरान खान साहब की जिंदगी का मसला है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर के जिंदगी का मसला है और इस पर अवाम चुप नहीं बैठेगी। अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की अवाम निकलती है और वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करती है, तो इसमें मेरी पुलिस उनको रोकेगी नहीं, क्योंकि वो अपना हक मांग रही है। उसमें जो है हुकूमती जितने भी इदारे हैं सूबाई हुकूमत के, वो इनके रास्ते में नहीं आएंगे। वो अपना हक इस्तेमाल करेगी जो आइन और कानून उनको देता है पुरअमन एहतजाज का। अगर अदालती इंसाफ नहीं कर रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तमाम इदारे जो हैं सिर्फ इमरान खान साहब को झुकाने में लगे हुए हैं, तमाम लोग सिर्फ एक जाली इख्तिदार को बचाने में लगे हुए हैं, तो फिर अवाम क्या करेगी? अवाम अपने इख्तियार इस्तेमाल करेगी, जो आइन और कानून उसको देता है एहतजाज का, उस तरफ जाएगी। जिस तरह कहा गया कि 16 फरवरी तक चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उनका इमरान खान साहब का मुआयना हो, उनके जाती मुआलिज से कौम को ये यकीन दिलाया जाए कि अभी इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अलीमा आपा ने कहा कि अब्दुल गफूर अंजुम को हम कानून के कटहरे में लाएंगे, तो मैं ये बात बता दूं कि अलीमा आपा झूठ नहीं बोलती। इंशाअल्लाह ताला इनको कानून के कटहरे में लाएंगे और पूरी कौम इनका साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। सीएम साहब मेरा सवाल ये है